रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह रहमान पर इससे पहले हमारी 2 नशिस्तें हो चुकी हैं। इब्तिदाई 4 आयात का एक तर्जमा तो हमारे सामने आ गया था, ये कि उसकी वजाहत होना बाकी थी। और बस वो बात ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि इंसान जहाँ पर बहुत सी उसकी मादी ज़रूरतें हैं, उसकी ज़िंदगी की बका के लिए पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत है, इसी तरह समझ लीजिए कि उसके जो मुखालिफिन हैं, उसकी जान के जो दुश्मन और उसकी ज़िंदगी के जो मुखालिफ हैं, तो जरासीम तो मालूम ही हैं, शराबुल अर्ज़ का तो हमें पता ही है, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े। तो इसी में एक बहुत बड़ा दुश्मन वो है जो हमें नज़र नहीं आता है, और वो जिन्नात, और जिनका सरख़ैल जो है वो जिसे शैतान आम तौर पे कहते हैं कि उसका असल नाम अज़ाज़ील है। इब्लीस भी कुरान मजीद ने उसको कहा है, और जिसने के बिल्कुल इंसानियत के आगाज़ ही से इंसानों से दुश्मनी पैदा कर ली थी, बैर जो है वो डाल दिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करके। तो वो और उसका कबीला इंसानों के दुश्मन हैं। ये बाकी दुश्मन तो हमें मालूम है, उनसे बचने के लिए हमने चारपाइयाँ बना ली ताकि बिच्छू जो है वो चारपाई पे न चढ़े। हमने जो है मास्क बना लिए ताकि कोई जरासीम अंदर न जाए। हमने दवाइयों की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल ली ताकि जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं उनका हम इलाज कर लें। लेकिन ये हम नहीं सोचते कि एक और इतना बड़ा दुश्मन कुरान मजीद ने जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो जिन्नात हैं। तो असल में उसका इलाज, उससे पनाह देने वाली शय अल्लाह की किताब है। शिफाउल लिमा फी सुदूर, ये वो शय है कि जो दिलों की बीमारियों का इलाज है, यानी वो इलाज जो शैतानों की पैदा करदा बीमारियां हैं उनका इलाज जो है वो अल्लाह ने इस किताब में रखा है। बस ये ज़रा पस मंज़र में रखें। अब इन आयात को हम पढ़ते हैं। अर्रहमान अल्लाह ताला के नामों में से है अर्रहमान, और ये रहमत से बना है। अच्छा, रहमत वो शय है कि जिसकी हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहती है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे ये बात तो मानी हुई है कि कायनात में जो भी शय अपना वजूद रखती है, ज़ाहिर है उसको वो वजूद अल्लाह ने बख्शा है, और उसका वजूद अल्लाह की रहमत ही का मज़र है कि अल्लाह ने उसको वजूद दिया है, उसकी ज़रूरतें पूरी की हैं, पत्थर में कीड़े को पाला है। तो एक तरफ तो ये रहमत तो उसकी है ही, लेकिन ये कि दूसरी तरफ इंसान जो है, बाकी देखें ना, जो भी चरिंद हैं, परिंद हैं और हशरात हैं, उनसे आखिरत में कोई मासबत तो नहीं होना ना। घास से, तिनकों से और दरख्तों से, जानवरों से तो मासबा नहीं होना, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। लेकिन इंसान की तो आखिरत में भी पूछगछ है, और दुनिया की ज़िंदगी के बारे में इससे पूछा जाएगा कि तुमने कैसे बसर की है, सुबह शाम तुम्हारे कैसे थे, ये जो हमने तुम्हें नेमतें दी थी, ये आंखें दी थी, ये कान दिए थे, ये तुम्हें सलाहियतें दी थी, ज़हन, अकल और इल्म दिया था, फिर मौक़े दिए थे और तुम्हें बेहतरीन सहूलतें दी थी, इस सब के बदले में तुमने क्या किया है, तुम क्या करके आए हो मेरी खातिर। तो ये बहुत यानी, और एक एक लहजा, एक एक लम्हा उसका जो है वो हिसाब होगा। और वो वाक़या याद कीजिए, मैंने यहाँ सुनाया था, वो जो 500 साल एक बंदा इबादत करता रहता है एक जजीरे पर, और जब आखिरत में बात आती है तो अल्लाह ताला कहता है इसे मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ। तो उसके दिल में ख्याल आता है कि मेरा इतना अमल, तो 2-3 दफ़ा जब ये बात होती है तो फिर उसका हिसाब शुरू होता है। तो वो 2 नेमतों में सारा अमल कास्ट पूरी हो जाती है, सारा अमल जो है ना बराबर हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह की जो नेमतें बेपाया इंसान के ऊपर हैं, और फिर आखिरत में जिस रहमत के हम मुतमन्नी हैं और खासगार हैं और तलबगार हैं और ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, कि जब तक वो अल्लाह फजल ना करे, अल्लाह रहम ना फरमाए, अल्लाह ताला जो है हमारे हाल को न सुधारे, तो हम अपने बल पर, अपने बल बोते पर और अपनी ताकत पर और अपने अमल पर तो जन्नत के हकदार नहीं हो सकते। तो एक तो ये जहन में रखिए। और दूसरी बात ये कि जब इतने बड़े हमारे दुश्मन यहाँ पे मौजूद हैं, तो यानी उसमें शयातीन दुश्मन भी मौजूद हैं, तो इंसान अपने बल पर तो नेक अमाल करने के काबिल भी कैसे होगा जब तक कि अल्लाह ताला की स्पेशल प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत उसे हासिल ना हो। फिर ये कि दुनिया में हम देखते हैं कि दजलो फरेब है, दगाबाजी है, और मासूम चेहरा लोग धोखा देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। और ऐसे फ्रॉडियों, धोखेबाजों से बचकर नेक रास्ते पे चलना कितना दुश्वार काम है। तो जब तक अल्लाह उंगली पकड़ के न चलाए तो तब भी बहुत मुश्किल है। फिर हमारे अपने जज्बात हैं, हम मगलूबुल जज्बात हो जाते हैं,
ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہم اپنی خواہشات میں بہ کر، اپنے جذبات کی رو میں بہ کر، تو ایک چیز کو حق جانتے ہوئے بھی اس پر چلنے کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو طبیعت بھی ادھر آ جائے، دل بھی کھل جائے، سینہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ کشادہ ہو جائے، حالات بھی موافق ہو جائیں، وہ کام نیکی کا بھی آسان ہو جائے، اور پھر یہ کہ انسان گمراہی سے بچا رہے، شیطان کی چوک سے بھی بچا رہے، تو یہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو گویا انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہے ہر نام اللہ کا پیارا ہے. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، آپ اسے جس نام سے بھی پکاریں تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی جیسے کہ ہم چیزوں میں گریڈیشن کرتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں انسان کے اعتبار سے، تو اللہ کے ناموں میں سے سب سے پیارا نام جو اس کے لیے اسے محسوس ہوگا وہ نام ہوگا جو اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا. اب یہ جو رحمان کا لفظ ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی رحمت سے بنا ہے. لیکن جیسے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ عربی زبان کے سانچے، جیسے آپ کوئی سانچہ جو ہے اس میں کوئی جو ربڑ پلاسٹک ڈالیں تو ایک خاص طرح سے وہ ڈھل کے نکل آئے گی، لوہا ڈالیں تو اسی طرح کا وہ سانچہ جو بھی ہوگا وہ شے بن کے آ جائے گی. یا جیسے وہ سانچے ہوتے ہیں جس میں بلاک بنتے ہیں، یہ جو سیمنٹ کے بلاک ہوتے ہیں، تو یہ سانچے ہیں. اسی طرح عربی زبان کے سانچے ہیں. مادہ اس کا رحمت ہے، لیکن جب وہ اس وزن پہ جائے گا جسے ہم فالان کا وزن کہتے ہیں، تو اس میں جو مفہوم پیدا ہوگا وہ مفہوم ہے اس کے اندر یوں سمجھیے کہ ایک مبالغہ ہوگا، یعنی بہت زیادہ رحمت. بلکہ اس کو اگر صحیح طرح سے سمجھ لیں، چونکہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں ان سے شاید آپ کو اندازہ ہو کہ غضبناک آدمی ہوتا ہے، غضبان کا معنی ہوگا بہت زیادہ غضب، بہت جسے غضب چڑھ گیا نا وہ غضبان ہے. اسی طرح جو کہتے ہیں نا بھوک کو، تو بندہ اگر کوئی بہت زیادہ بھوکا ہو تو وہ کہے گا انا جوعان، یعنی میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، میرے مطلب آنتوں میں بل پڑ رہے ہیں، اتنا بھوکا ہوں، یہ جوعان ہے. اسی طرح انتہائی پیاسا آدمی کہ جس سے کہ پیاس کی وجہ سے گویا زبان تالو سے لگ گئی ہو، اس طرح کی شدید پیاس ہو، تو وہ کہے گا انا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں. تو یہ عطشان، جوعان، غضبان، تو یہ سارا ایک ہی وزن، اسی وزن پہ الرحمن. تو اب کیا معنی کریں گے آپ اس پہ کہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے پورے جوش پر ہے، اپنے پوری، جیسے وہ کہیں سمندر کے اندر جیسے طغیانی ہوتی ہے، وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے سمندر، اس طرح یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمت کا سمندر جب ٹھاٹھے مارتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آئے گا الرحمن. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جو بھی جذبات دیے ہیں نا، وہ اللہ کے جو صفات ہیں ان کا ایک پرتو ہے، ایک عکس ہے. جیسے سورج ہوتا ہے اس کی اندر روشنی ہے، تو جو دھوپ ہے اس کی کرنوں کے اندر سورج کے اس کا ایک پرتو تو ہوتا ہے نا، کرن جو اس کا ایک تعلق تو ہوتا ہے نا سورج کے ساتھ. اسی طرح کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف خصوصیات دی ہیں، تو وہ اللہ ہی کی خصوصیات کا ایک رنگ، ایک کرن، ایک یوں سمجھیے اس کا پرتو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ہمارے اندر بھی رحمت کا جذبہ ہے. دیکھیں نا، ماں کی جو ممتا ہے، خود حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے انسان کے لیے، وہ ماں کی محبت سے بھی 70 گنا زیادہ ہے. تو گویا ایک تطبیق تو کی گئی ہے نا، اس کو تشبیہ تو دی گئی ہے، اس کے ساتھ جوڑا تو گیا ہے، کسی نہ کسی درجے کے اس کے قریب لایا گیا ہے. تو محبت پدری بھی ہوتی ہے نا، محبت جو ہے وہ مادری تو نہیں ہوتی، پدری بھی ہوتی ہے، باپ کو بھی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ. تو کسی یعنی آپ کا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا معصوم بچہ ہے، اور وہ کہیں آپ کو سڑک پہ پڑا ہوا ملے تو آپ کو اس سے بھی ایک محبت، ایک انسیت محسوس ہوگی. تو گویا آپ کا رحمت کا جذبہ جو جوش مارے گا. تو انسان کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک رحمت کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے. یعنی یہ ہمارے، یعنی اسی بچے کو جس کو آپ اٹھا کے گھر لے آئیں، یا یہ بڑے اپنا ہی بچہ ہے اور وہ ماں کی گود میں کھیل رہا ہے، کھلا رہا ہے، آپ کو بڑا بھلا معلوم ہوا، آپ نے چاہا کہ میں بھی اسے گود میں لوں، اور آپ 5 منٹ کے اندر چاہیں گے کہ اب مجھ سے یہ کوئی لے لے. بس آپ تھک گئے ہیں، آپ کی اتنی ہمت ہے، آپ کی رحمت، آپ کی محبت تھک گئی، بس اس کی اتنی ہی اس کے اندر پوٹینشل تھا. اب وہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اب اسے سنبھالے، اس سے زیادہ آپ اسے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے. اب یہ ہمارے ذہن ہے، اور جس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہمارا تجربہ، یہ ہماری سوچ، یہ ہے ہماری پہنچ، یہ لہذا جس کی جتنی پہنچ ہوتی ہے اسی پہنچ کے مطابق وہ دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں.
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہماری سوچ کو اگر آزاد چھوڑ دیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر کبھی کسی کی رحمت کا جذبہ کہیں موج پہ آ بھی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ہماری اس کمزوری کا پتہ ہے، جبکہ اللہ کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ کے اندر تو کوئی ہماری یہ کمی ہے، اللہ کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھانے کے لیے الرحمن کے ساتھ عام طور پر ایک اور لفظ بھی لایا جاتا ہے، وہ الرحیم ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر الرحمن کے ساتھ الرحیم بھی آیا ہے۔ تو یہ ہمارے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ جو الرحیم والا سانچہ ہے، اس سانچے کے اندر جیسے اس میں مبالغے کا معاملہ ہے، اس میں مبالغہ ہے دوام کا اور استمرار کا، وہ فعل کہ جس کے اندر مداومت پائی جاتی ہے، جو ختم نہ ہو جاتا ہو، جاری رہتا ہو، تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہو، کنسسٹنٹ ہو، اس کو ہم لے کے آتے ہیں فاعل کے وزن پہ، رحیم کے وزن پہ۔ یعنی یہ عربی زبان کے اس باب کا یعنی اس وزن کا ایک خاصہ ہے۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے، رحیم بھی رحمت سے، رحمان بھی رحمت سے۔ تو رحمان میں اللہ کی وہ جو صفت رحمت ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے، کبھی کبھی انسان کی رحمت بھی ٹھاٹھ مار جاتی ہے لیکن پھر بیٹھ بھی جاتی ہے۔ لیکن رحیم کے لفظ نے آ کے یہ بتایا کہ اللہ کی رحمت اسی جگہ پہ برقرار رہتی ہے، اس کے اندر کبھی کمی نہیں آتی، وہ پھر نیچے اس کا کوئی ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ گراف نہیں بنتا، بلکہ وہ اسی سطح پہ برقرار رہتی ہے۔ یہ تسبیح کا بھی یہی مطلب، اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، گویا اس کی اسماء و صفات کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہ کر دینا، کوئی کجی نہ کر، اس سطح پہ اسے برقرار رکھنا، اور یہ کہ اسے ہر کمی سے، ہر احتیاج سے، ہر ضرورت سے اور سے پاک ماننا۔ وہ کہتے ہیں پاکی بولنا، تو پاکی بولنے کا یہ مطلب ہے پاک سمجھنا، یعنی کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی اس کے ضرورت نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس سے بلند ہے، بالا ہے، اس سے برتر ہے۔ یہ ہے اصل میں جو مفہوم بنے گا اس یعنی تسبیح کا۔ تو الرحمن جس میں اللہ کی صفت جو ہے نا وہ رحمت کی، وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے، اور رحیم نے یہ بتا دیا کہ وہ بالکل اس کے اندر دوام و استمرار ہے۔ تو یہاں چونکہ رحیم کا لفظ نہیں آیا تو مجھے یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے انسانوں کے لیے خاص طور پر وہ اس طرح رہتی ہے کہ اس کے اندر گویا جیسے اپنے پورے جولانی پہ ہو، اپنے پورے جسے کہتے ہیں نا عروج پر ہو۔ تو الرحمن، اب ظاہر ہے جب کسی کی، جیسے اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں کسی سے کوئی محبت پیدا ہوتی ہے، کسی کی طرف دل کھنچتا ہے، تو اب کوئی ہم ایکٹ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی عمل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی، بچہ اچھا لگا، آپ چاہیں گے گود لیں۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ کو پھول اچھا لگے گا آپ اس کے قریب جائیں گے، سونگیں گے۔ جو شے آپ کو اچھی لگے کوشش ہوگی کہ آپ جا کے اسے ٹچ کریں۔ تو گویا ہر آپ نے جس شے کو اچھا محسوس کیا، جس کے لیے آپ کے اندر کوئی تڑپ پیدا ہوئی، آپ کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوا، کوئی رحمت پیدا ہوئی، کوئی محبت پیدا ہوئی، تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا جس کا آپ سے صدور ہوگا۔ تو پہلے بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ سلامت خوش ہو کے کیا کرتے تھے؟ کوئی انعام دیتے تھے۔ بادشاہ سلامت خوش ہو کے کچھ جاگیر الاٹ کر دیتے تھے، جہاں بھائی تجھے 5 مربع زمین دے دی، اسی طرح ہوتا ہے نا، آج بھی وہ انعامات مل جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جن کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کے بامطابق کسی کو جو ہے وہ انعام سے نوازتے ہیں، کسی سے جب وہ خوش ہو جائیں۔ تو اب یہ رحمان کی جب رحمت اپنے پورے جوبن پہ آئی تو اس نے انسانوں کو کیا انعام دیا؟ علم القرآن، اس نے انسان کو قرآن کا علم سکھایا۔ ویسے آپ اگر گہرائی میں اتر کے دیکھیں گے تو جو علم جس کسی کے پاس بھی ہے، شعوری ہو یا غیر شعوری ہو، دیکھیے بھینس کے پاس بھی علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ گھاس کھانے کا علم ہے۔ گھاس کھانے کا ایک طریقہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے، آپ کھانا بھی چاہیں تو جس طرح آسانی سے بھینس کھا لیتی ہے آپ نہیں کھا سکتے۔ تو بھینس کو یہ علم کس نے دیا؟ گھاس کھانے کا علم اللہ نے دیا ہے۔ اس کی سارے جو ضرورتیں ہیں گھاس کھانے کی وہ بھی اس کے اندر رکھ دی ہیں، بھائی ایسے دانت چاہیے، اس طرح یہ جو ہے وہ گھاس کو جو ہے وہ کاٹے گی، یہ سارا اس کو صلاحیتیں بھی دے دی اور وہ کام کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ لیکن بھینس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس یہ علم ہے، یہ علم ہے اس کے پاس، غیر شعوری ہے۔ اس میں سب سے فنکار چیز کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔
یعنی آرٹسٹ ہے، شہد کی مکھی آرٹسٹ ہے کہ وہ جس طرح اپنا گھر بناتی ہے، دنیا کی بڑے بڑے انجینئر حیران ہیں کہ اتنی چھوٹی جگہ پہ اتنی کم سپیس میں اتنی جو ہے نا وہ بڑی تعمیر کر لینا جیسے کہ وہ کر لیتی ہے. یہ تو یعنی انجینئرنگ کی دنیا کا ایک آرٹ ہے، ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہے کہ جو آپ کے سامنے آئے گا، جو مکھی کا کام ہے. یہ اسے کس نے سکھایا؟ یہ علم اسے کس نے دیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. ایک انسان ہے وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ نبی. میں عوانوں سے انسانوں کی طرف آ گیا ہوں. انسانوں کا اور عوانوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عوانوں کے پاس جو علم ہے اس کا انہیں شعور نہیں. انسانوں کے پاس جو علم ہے اس کے ساتھ خود شعوری بھی حاصل ہے. میرے پاس مجھے پتہ ہے میں بول رہا ہوں. بھینس جو ہے نا وہ جو ہے وہ آواز بھی نکال رہی ہوگی، اسے شعور نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں بول رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں. تو انسانوں کو شعور بھی ہوتا ہے، ایک اضافی علم بھی ان کے پاس ہے. تو اب جب ہم انسانوں میں آئے تو انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ کی جو پیغمبر جو علم لے کے آئے اس کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اسے نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، کیا ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے؟ ان کے پاس بھی علم ہے. اللہ نے آنکھیں ان کو بھی دی ہیں، کان ان کو بھی دیے ہیں، دماغ ان کو بھی دیا ہے، تو وہ بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور اپنے جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. وہ سارا ڈیٹا جو ان سے ان کو فیڈ ہوتا ہے دماغ کو، اس کو پروسیس کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں. تو علم تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ ساری فنکشننگ انسانوں کو کس نے دی؟ کس کا دیا ہوا ہے یہ سارا علم؟ تو یہ اس کا ذکر آتا ہے نا قرآن مجید، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. کہ تم اپنا موقف نہ بناؤ کسی ایسی شے پر جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو. کیوں؟ کہ اللہ نے تمہیں سماعت دی ہے، اللہ نے تمہیں بصارت دی ہے، اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے. ان سب کے بارے میں پوچھو گی کہ تم نے جو موقف بنایا تھا اپنی عقل کی بنیاد پر بنایا تھا یا توہم پرستی کی بنیاد پر بنایا تھا، سپرسٹیشن تھی، ایک بس تکا تھا جو تم نے لگا لیا تھا، یا سوچ سمجھ کے اپنا موقف بنایا تھا. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں یہ صاف بتا دیا گیا دو قسم کے علم ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جو چیزوں کے خواص تھے، یہ اسماء کا مطلب یہ چیزوں کی خاصیات، یہ آگ ہے، یہ جلاتی ہے، یہ پانی ہے، یہ ٹھنڈا کرتا ہے، یہ خاصیات کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا. جیسے شہد کی مکھی کے اندر وہ سارا پروسیس کا علم رکھ دیا، ایسے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو سوجھ بوجھ سمجھنے کا یہ سارا میکینزم رکھ دیا اللہ نے. ایک علم یہ ہے. اسی رکوع کے آخر میں آتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی تابعداری کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا. یہ دوسرا علم ہے جو کتابوں کے ذریعے سے، یعنی انبیاء کے ذریعے سے جو ملا ہے. تو ایک علم وہ ہے جسے ہم سائنسی علم کہیں گے، وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے ملتا ہے. مادی علم آپ اسے کہہ لیجئے، علم الاجساد کہہ لیجئے، علم الابدان کہہ لیجئے، علم بالحواس کہہ لیجئے، جو نام آپ اسے دے دیں، علم اشیاء کہہ لیجئے. اور ایک علم وہ ہے کہ اسے آپ علم لدنی کہیں، علم وحی کہیں، اور یہ کہ جو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا علم کہیں. یہ ایک خاص علم کی جو سورس ہے یہ ہے. جو اس علم کو مان لیتا ہے اسے ہم مومن کہتے ہیں. لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس بھی پہلے والا علم ہوتا ہے جو آدم کے اندر ودیت کیا گیا، جو آنکھ ناک کان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کافر کے پاس بھی ہوتے ہیں. یہ سارے علوم ہیں. تو اب یہاں پہ اصل میں یہ بات کہی گئی ہے جو سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس پر سب سے بڑا کرم کیا ہے، جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، جو سب سے اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے. اب یہ دیکھیں جو سلسلہ وحی ہے، وحی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی آئی نا، وحی تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئی. ان سے درمیان میں بھی 2 نبی گزر گئے. پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، ہمیشہ نبی آتے رہے. تو کوئی تورات لے کے آیا، کوئی انجیل زبور لے کے آیا، کوئی انجیل لے کے آیا. لیکن یہ ایک سفر تھا، ارتقاء ہو رہا تھا، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، لترکبن طبقا عن طبق، نو انسانی بہتر سے بہتر ہدایت کی طرف جا رہی تھی. تو جو کامل ہدایت لے کے آیا وہ کون ہے؟ جو مکمل ہدایت لے کے آیا وہ کون ہے؟ جس کے اندر وہ ساری تعلیمات سمو دی گئی
اور یعنی جسے کہتے ہیں نا جیسے آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہو. ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے پانی ختم ہو گیا. ختم ہونے کا مطلب یہ مکمل ہو گیا، جیسے آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی. ایک علم اللہ دے رہا تھا انسان کو، اسپیشل علم، اور مسلسل دیتا چلا آ رہا تھا نبیوں کے ذریعے. ایک جگہ پہ آ کے اس نے روک دیا. کیا مطلب ہوا؟ یہ علم مکمل ہو گیا ہے. تو سب سے کامل علم وہ تو قرآن مجید ہے جو محمد رسول اللہ پہ اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی اس رحمت کا مظہر اتم، اس کا کمال، اس کی چوٹی، اس کا عروج، وہ ہے در حقیقت قرآن کا علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اب یہ دیکھیے اللہ کی صفات میں سے سب سے جو انسان کے لیے پیاری اور بہت ہی جس کی اسے ضرورت ہے وہ تو ہوگی صفت رحمت. پہلا تو اس کا ذکر آ گیا الرحمن. پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بلند و بالا اور اونچی اور سب سے افضل نعمت ہدایت. اور اس نعمت میں بھی جو بھی اللہ نے ہمیشہ دی ہے تمام و کمال آ کے پوری جب ہو گئی قرآن میں، تو گویا سب سے جو ہے وہ اعلیٰ انعام جن لوگوں کے اوپر ہوا وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا. اچھا، یہ بات اب ذہن میں رکھیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تو اس کو سمجھیے نا. انسان تو سارے آدم کی اولاد ہیں. تم کیوں بہترین ہو گئے ہو بھائی؟ اس لیے بہترین ہو گئے ہو کہ آپ کو سب سے بہترین چیز دی گئی ہے. اس سے پہلے وہ انسانوں کو نہیں دی گئی تھی، اور اس سے پہلے انسان اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے. مطلب دیکھیے کوئی چیز سمجھنے کے لیے بھی تو ایک لیول چاہیے ہوتا ہے نا. آپ چوتھی جماعت کے بچے کو فلسفے کی کتاب نہیں پڑھا سکتے، وہ ایک لیول پہ پہنچے گا تو اسے پڑھائیں گے. اسی طرح انسانیت کا بھی سفر ہے. آج جہاں پہ انسان کی سوچ ہے، سمجھ ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے. بھائی آنے والے جو مخلوق ہوتی ہے وہ پہلے والوں سے زیادہ سیانے ہو جاتے ہیں، اور ان کے آپس میں اس وجہ سے جو ہے وہ کمیونیکیشن ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. تو آنے والی نسل زیادہ جو ہے، اب دیکھیں نا، جو اب ہم جس ایرا میں داخل ہو گئے ہیں، ڈیجیٹل ایرا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اب ہم لوگ تو اکثر و بیشتر جو 50-60 کے آس پاس ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہیں نہ کمپیوٹر کا پتہ ہے. موبائل بھی ہم نے جتنے اچھے رکھ لیے ہوں تو 2-3 فنکشن ہی ہم جانتے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن یہ کہ ادھر جو ہے نا 10 سال کا بچہ ہوگا، 8 سال کا ہوگا، اور ٹک 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 وہ جو ہے نا سارا پتہ نہیں کیا کیا اس کا جانتا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ پیدائشی طور پر واقف تھا اس کا، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو آنے والی نسل پہلی نسل سے ذرا ایڈوانس ہی ہوتی ہے. اس طرح یہ انسانوں کا سفر آگے بڑھا تو انسان بھی اس قابل ہوا کہ وہ قرآن مجید کے علم کو سمجھ سکے، تو اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی نا. تو یہ اس اعتبار سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے چن لیا، وہ پوری نوع انسانی کے بہترین لوگ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور کذالک جعلناکم امۃ وسطا واجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. اور اسی طرح ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. تو یہ ساری آیتیں آپ سامنے رکھیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو سب سے بڑا انعام کیا ہے وہ ہدایت ہے، جو الہدا کی صورت میں انسانوں کے ہاتھوں تک پہنچا دی گئی ہے. اچھا، اب اسے خالص عقلی سطح پہ بھی سمجھ لیجئے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. بالکل نعمت ہے، کیا شک ہے اس میں؟ نعمت ہے. اولاد نعمت ہے، کوئی شک نہیں کہ نعمت ہے. دولت نعمت ہے، کوئی شک نہیں کہ نعمت. اقتدار بھی نعمت ہے، کوئی شک نہیں کہ نعمت ہے. لیکن آپ سوچیں یہ ساری نعمتیں کل آخرت کو زحمت بن جائیں گی اگر ان کے ساتھ ہدایت کی نعمت نہ ہو. صحت اچھی ہوگی تو آپ 70 سال میں کی عمر میں بھی اگر جوان ہیں تو کرتوتے ہی کریں گے نا. اگر آپ کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، اگر نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن دولت ہوگی تو بہت سی خواہشیں آپ پورے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو پھر عیاشیاں کریں گے، پھر بدماشیاں کریں گے. اقتدار ہوگا تو پھر یہ کہ ناحق لوگوں کو قتل کرتے پھریں گے، ڈانگ سوٹا کریں گے، یفسدون فی الارض، فساد مچائیں گے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو پھر یہ کریں گے. اب یہ ہدایت ہوگی کہ جو آپ کی دولت کو بھی آپ کے لیے نعمت بنائے گی. یہ ہدایت ہوگی جو آپ کی صحت کو بھی آپ کے لیے نعمت بنائے گی. یہ ہدایت ہوگی جو آپ کے اقتدار کو بھی آپ کے لیے نعمت بنائے گی. ہدایت کے بغیر ہر نعمت کل زحمت بننے والی. تو یہ تو بالکل صاف صاف ویسے سمجھ میں آ جانے والی بات ہے.
تو اب ان دو آیات کا ربط آپ کے سامنے بالکل کھل الرحمن علم القرآن، تو اللہ کی اس رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن مجید، جو سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کے اوپر ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ مخاطب کر کے یہ تقابل کیا ہے باقاعدہ، ان کو اللہ نے سرداریاں دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال و اسباب دیا ہے، ان کے دنیا کے اندر ان کے اثر و رسوخ ہے، انفلوئنس ہے، لیکن اے نبی جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا خیر مما یجمعون، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اب آ جائیں جی تیسری چیز کی طرف۔ تیسری چیز ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، یعنی اللہ نے انسان بنایا۔ اچھا یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، انسان بھی بنایا تو گھوڑا بھی بنایا۔ تمام مخلوقات کا خالق کون ہے؟ وہی ہے۔ ہر شے جو موجود ہے اس کو خلق کرنے والا، اسے تخلیق کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اب یہاں آ کے بات بالکل آپ پر کھل جائے گی کہ یہاں پر عام چیزوں کا ذکر نہیں ہو رہا، خاص چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے الرحمن تھا، جیسے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، ایسے ہی اللہ کی مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کا ذکر کیا نا۔ جب پیچھے اونچی چیزوں کا ذکر کیا تو مخلوق میں بھی عام مخلوق کا ذکر نہیں کیا، خاص مخلوق کا ذکر کیا، بلکہ خاص الخاص مخلوق کا ذکر کیا، جسے مانا جاتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس کا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ اچھا یہ بات بھی مانی ہوئی بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مانی ہوئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مانتے ہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، تو ہم تو مانیں گے، بس اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو ہم تو مانیں گے۔ لیکن یہ کہ جو کافر ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو آسمانی کتب کو نہیں مانتے، جو صرف سائنٹیفک فیکٹس کو لے کے چلنے والے ہیں، وہ مشاہدے کی بنیاد پر بھی یہ مانتے ہیں کہ تمام مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بہترین، سب سے ایوالوڈ اینیمل ہے وہ انسان ہے۔ کیونکہ باقی دیکھیں بعض چیزوں میں حیوانات ہم سے آگے ہیں، کسی کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہے، کسی کی دیکھنے کی حس بہت تیز ہے، کسی کی سننے کی حس بہت تیز ہے، کوئی بہت تیز رفتار ہے، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے انسان بڑا سست ہے، انسان بہت کم دیکھتا ہے، انسان کی سنوائی بہت تھوڑی ہے، یہ سارا کچھ تو ہوگا۔ لیکن یہ کہ جو شے انسان کو باقی تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے اور اسے اتنے ایکسٹرا نمبر دے دیتی ہے کہ وہ باقی ایوریج میں سب سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ انسان کی عقل ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ ویسے تو عقل حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، عقل انسان کا امتیاز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دوسری چیزوں میں، لیکن وہ عقل ایک ارتقاء یافتہ عقل ہے جو انسان کے، باقیوں کی عقل جو ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ باقیوں کو جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا شعور نہیں ہوتا، انسان کو نہ صرف اس کا شعور ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ خود شعوری بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کا بھی پتہ، میں ہوں۔ یہ جانور کو نہیں پتا کہ میں ہوں، لیکن انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ہوں، اس کو اپنی انا کا، اپنی میں کا بھی پتا ہو، اسے خود شعوری بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا اس کی جو عقل ہے وہ بڑی ترقی یافتہ ہے، بہت ارتقاء یافتہ ہے، ایک ایوالڈ جو ہے وہ عقل کا مالک ہے۔ تو یہ چیز دنیا میں ہمیشہ فلاسفہ بھی مانتے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اب سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ایوولوشن ٹری ہے، یعنی ان کا ماننا، یہ سائنسدانوں کا ماننا تو یہ ہے نا کہ زندگی کا آغاز ایک کیڑے سے ہوا۔ میں بہت سادہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ پھر وہ یعنی پہلے تو وہ جو جمادات تھے، پھر نباتات ہوئیں، پھر یہ کہ حیوانات میں جو پہلی جاندار وہ ایک کیڑے کی شکل بنی، پھر آگے کرتے 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 یہ مختلف حیوانات بنے، پھر ان حیوانات میں ایوولوشن ہوا۔ تو وہ عام طور پہ وہ جو کہانی بندر وغیرہ والی اور وغیرہ سنائی جاتی ہے، تو پھر کرتے 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 یہ انسان کی شکل بن گئی۔ تو بہرحال وہ اپنی بہت ساری چیزیں جوڑتے ہیں، یہاں تک بھی جوڑ لیتے ہیں کہ اس کی دم بھی تھی، آج تک اس دم کا نشان اس کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری کونے پہ موجود ہے، اور اگر اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کبھی دم تھی جو گر گئی ہے۔ تو بہرحال یہ اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کمر کا درد اسے اسی لیے ہوتا ہے کہ بیسیکلی تو اس کی 4 ٹانگیں تھیں، تو یہ جب کھڑا ہو گیا تو یہ اس کی ایگزیکٹ پوزیشن نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ عمر کے بعد اسے کمر شریف دکھنے بھی لگتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کہانی ہے جو ان کی سمجھ، یہ کوئی ثابت شدہ بات نہیں ہے، یہ ایک تھیوری ہے جو انہوں نے قیاس کر کے ایک چیز بنائی ہے۔
تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو لوگ ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو حیوانات میں ارتقا ہوا کرتے 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 حیوانوں میں جو سب سے اوپر چلا گیا وہ انسان ہے. تو گویا اشرف المخلوقات ہونے پر انبیاء اور سائنسدانوں کے درمیان اتفاق ہے، اگرچہ کہ اس کی بنیادیں بالکل مختلف ہیں. سائنسدان اسے ایک سب سے ترقی یافتہ حیوان سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید انسان کو حیوان نہیں کہتا، وہ اسے حیوان سے اوپر لے کے جاتے ہیں. وہ انسان کا معاملہ اور اشرف، اور جب انسان کو قرآن اشرف کہتا ہے، ذرا اس بات کو سوچئے جہاں تک سائنس کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروائیں ایسے. تو یہ حیوان کی بات نہیں ہے، اس سے بہت آگے کی بات ہو گئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُّوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو یہ تو بہت ہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہت بلند مقام بتایا ہے اپنی کتابوں میں، لیکن یہ کہ یہاں تک تو کم از کم سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے ترقی یافتہ جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. تو اللہ کی صفات میں سب سے اونچی صفت ہمارے اعتبار سے الرحمن، پھر اس کا جو مظہر اتم ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جو ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں جو محبت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن یہ کہ سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی دولت سے نوازا ہے اور قرآن جیسی دولت سے نوازا ہے. اور اسی طرح اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ان میں سب سے چوٹی کی جو مخلوق اللہ نے بنائی وہ انسان ہے. علمہ البیان، انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی، ابھی میں نے وہ بات بھی کی تھی. لیکن یہ کہ بہت سی صلاحیتوں میں حیوان اس سے آگے ہیں، لیکن جو انسان کی سب سے ممتاز صلاحیت ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا عقل میں انسان ممتاز نہیں ہے، اور حیوانوں میں بھی عقل ہوتی ہے، تھوڑا بہت ان میں یعنی پروسیسنگ بھی ہوتی ہے. چیونٹی بھی اگر آپ وہ چل رہی ہو نا تو آپ اس کے آگے ایک دفعہ تیلی رکھیں تو وہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ رکے گی، دائیں دیکھے گی بائیں آخر وہ کوئی فیصلہ کر کے کہیں ٹرن لے لے گی. اس کا مطلب ہے اس کی عقل بھی کام کر رہی ہوتی ہے. حیوانوں کو بھی آپ دیکھیں جو وہ پہچان رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں کہ کون مجھے روز گھاس ڈالتا ہے، اس کے ساتھ ان کا بیہیویئر اور ہوتا ہے. اجنبی بندہ چلا جائے تو ان کا بیہیویئر اور ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ کچھ نہ کچھ عقل ان کے اندر بھی ہوتی ہے. تو عقل میں تو انسان باقیوں میں ممتاز نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ انسان کی عقل باقیوں سے اعلیٰ و ارفع ہے، لیکن یہ والی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انسان بیان کر سکتا ہے. بیان کا مطلب کیا ہے؟ میرے اندر کچھ خیالات ہیں، میرے اندر کوئی سوچ ہے، میرے اندر کچھ تصورات ہیں، میں ان کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں. جسے ہم کہتے ہیں اظہار ما فی الضمیر. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، یہ جملہ. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اظہار، ظاہر کرنا. کیا ظاہر کیا آپ نے؟ ما فی الضمیر، جو میرے اندر چھپا ہوا تھا، آپ نہیں جانتے تھے میرے دل میں کیا ہے، اس کو میں نے الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر کر دیا. اچھا، ہم یہ بھی کہتے ہیں میں اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا. یعنی وہ جو میرے اندر آپ کے لیے محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں اپنے دل کے جذبات آپ کے سامنے کھول کر بیان کر سکوں. گویا اظہار ما فی الضمیر ممکن نہیں. تو بہرحال یہ ان مثالوں سے سمجھ لیجئے کہ بیان کا مطلب کیا ہے. یعنی اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے جذبات کی ترجمانی بصورت الفاظ کرنا، الفاظ کی صورت دے کر دوسرے تک اپنی بات، اپنے جذبات کو کنوے کر دینا. یہ انسان کی الگ الگ تھلگ صلاحیت. ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو بیان کی صلاحیت نہیں عطا فرمائی ہے. اس میں انسان ممتاز ہے، یہ اس کی چوٹی کی صلاحیت ہے گویا، اور ممتاز صلاحیت ہے، اکلوتی صلاحیت ہے. اس میں کوئی اس کے مقابل ہے ہی نہیں. وہ تنہا ہے. ہاں، فرشتے ہوں گے وہ ظاہر نظر نہیں آتے، جنات ہوں گے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. جو نظر آنے والی مخلوق ہے اس میں انسان کی یہ صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، جس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ ہم باقی اعتبارات سے یہ جان سکیں کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن ٹری کی ٹاپ پہ ہے، تو اس زمانے میں بھی انسان کے بارے میں یہ تصور موجود تھا، یعنی بلند ہونے کا. اس کی بنیاد یہ بتائی جاتی تھی کہ انسان حیوان ناطق ہے. ہم جس زمانے میں کتابیں پڑھتے تھے تو یعنی اسکول پڑھا ہے تو اس زمانے میں انسان کی یہ دو چیزیں بیان کی جاتی تھیں، حیوان ناطق ہے اور دوسرا سماجی حیوان ہے. یعنی باقی حیوانات مل جل کے نہیں رہتے، یہ وہ حیوان ہے جو مل جل کے کنبے بنا کر، گھر جو ہے نا قبیلے بنا کر، محلے آباد کر کے رہتے ہیں. باقیوں کا یہ معاملہ نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ چونٹیاں بھی ایسی کرتی ہیں، شہد کی مکھیاں بھی ایسی کرتی ہیں. تو یعنی اس میں بھی امتیاز نہیں ہے، البتہ یہ کہ وہ حیوان ناطق ہونے میں امتیاز ہو گیا.
سماجی عوام میں بھی اتنا امتیاز نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس اعتبار سے حیوان ناطق ہونے کے اعتبار سے یہ ممتاز ہو گیا. تو یہ انسان کی امتیازی صفت ہے کہ وہ اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے. اب اس امتیازی وصف کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اس تک پہنچائے. دیکھیں، میں کلام نہ کر سکتا ہوتا یا آپ کلام نہ کر سکتے ہوتے، اللہ کے کلام کو ہم کیسے سمجھتے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. مطلب یہ کلام پہاڑ پہ اترتا، اس پر وہ کیا، اسے کیا پتہ چلتا ہے بھئی اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ اگر وہ کسی بھی اور مخلوق پر اتر جائے تو اسے کیا سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ. انسان سمجھ لیتا ہے. کیوں سمجھ لیتا ہے؟ کہ یہ اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے. تو دوسرے کی بات کو سمجھنا، اپنی بات کو سمجھانا، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دی ہے. لہذا اس لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ جو اللہ کی رحمت ہے قرآن مجید، اس کو یہ سمجھ سکتا ہے. تو سمجھ سکتا ہے تو سمجھا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ان چاروں باتوں سے جو نتیجہ نکلا وہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی جو سب سے بڑی عطا کردہ دولت ہے انسان کے لیے وہ قرآن مجید ہے. اس قرآن کو جو سمجھے، ظاہر محنت تو کرنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے. سمجھنے کی طاقت اس کے اندر، پوٹینشل ہے، سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. تو جو اس کو سمجھنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، زور لگائے، اس کے لیے وہ مشقت کرے تاکہ میں سمجھ لوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو اس کا پہلا یعنی سٹیپ ہوگا، سمجھنا. اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ سمجھانا. جو مجھے سمجھ آ گیا اب میں دوسرے کو سمجھاؤں. تو سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، حاصل کرنا، پہنچانا. اس یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں سے جو سب سے چوٹی کی مخلوق ہے، وہ چوٹی کی مخلوق اپنی چوٹی کی صفت کو بروئے کار لا کر اللہ کی چوٹی کی نعمت کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ در حقیقت وہ جو اللہ کا رنگ ہے رحمت والا، تو گویا وہ رنگ اس فرد میں بھی آ جائے گا کہ جو اس کام میں لگا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا رحمت کا آپ کسی کے سب سے بڑے خیر خواہ کب بنیں گے؟ آپ کسی کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کیا کریں گے؟ آپ کسی کے ساتھ سب سے بڑا رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا پیٹ بھر دینا بھی اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کوئی بری بات ہے، نہیں، بہت اچھی بات ہے. کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دینا بھی رحمت کا مظہر ہے. لیکن سب سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ اسے سکھائی جائے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی مطلب کوئی سائنس تو نہیں ہے نا، راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا، بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی باریکی سے سوچا نہیں ہوگا کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو یہ چاروں آیتوں کو جوڑ کر جو چیز نکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہو گئی. اچھا، اب یہ یہاں تک ہمیں سمجھ تو آ گئی. یقین بھی ہو گیا یا نہیں اس کا پتہ ہمارا عمل بتائے گا. یعنی یقین اگر ہو جائے تو پھر ہم سیکھیں، یقین اگر ہو جائے تو پھر ہم سکھائیں اور اس کو اولویت دیں، اسے ترجیح دیں. تو یہ بہرحال ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ میرے اندر اسے سیکھنے کا کتنا شوق پیدا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے ان باتوں پر یقین آ گیا. اور اگر وہ سیکھنے کے بعد دوسرے کو سکھانے کا کتنا مادہ پیدا ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر یقین ہو گیا. نہیں تو وہ بات ہم نے سن تو لی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمارا اس پر یقین نہیں پیدا ہوا. اچھا، اگلی بات یہ بھی سن لیں. انسان کی کوئی محرومی ہو، یعنی وہ کچھ کرنا چاہتا ہو نہ کر پایا ہو اپنی زندگی میں، مجبوریاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ہوتا ہے نا ہمارا محاورہ جمعیاں تو بودیا پلمیا، مطلب مجبوریاں پڑ گئیں، ذمہ داریاں آ گئیں، تو بہت سی خواہشیں جو ہیں وہ دل میں رہ گئیں. تو جب کچھ خواہش آپ کی دل میں رہ گئی ہو، آپ کیا کرتے ہیں زندگی میں؟ اس خواہش کو پورا کرنے کا کوئی دوسرا موقع کب آتا ہے؟ جو آپ حاصل نہیں کر سکے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو حاصل کرواؤں. یہ ایک بڑا کامن فیکٹر ہے کہ اپنی محرومیوں کا ازالہ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کو وہ نعمت دے کے تو وہ ایک سوچتا ہے کہ چلیں اس کی کسی درجے میں تلافی ہوگی. کوئی شخص بہت محروم رہ گیا، پڑھ نہیں سکا، ان پڑھ آدمی کے اندر زیادہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھائے. اتنے پڑھے لکھے کوئی اندر شاید اتنی خواہش نہ ہو جتنے ان پڑھ کے اندر ہوگی. تو اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ایک شخص فرض کریں وہ قرآن نہیں سیکھ پا رہا ہے یا نہیں، اب اس کی عمر اس درجے میں پہنچ گئی ہے،
لیکن یہ کہ اسے سمجھ آ گئی ہو تو پھر یہ کہ اس کی خواہش پیدا ہوگی کہ اس کی اولاد تو کم از کم یہ چیز بنے. تو بہرحال یہ 4 آیات میں جو بات ہمارے سامنے آئی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں آ گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہی یعنی اس اعتبار سے اب سمجھ لیجئے کہ ہر انسان، ہر مومن، اس کے اوپر جو قرآن مجید کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یعنی ان آیات کی روشنی میں اگر ہم سمجھیں تو کیا کریں کہ بھئی یہ حق ادا ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بھی اب حالات ایسے آ گئے کہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور یہ یقین سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے خود اپنے اندر پیدا کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن. اس پر سب سے پہلا ایمان لانے والا کون؟ محمد رسول اللہ. والمؤمنون، تمام ایمان والے ایمان لائے. تو پھر ہمیں بھی تو دل و جان سے اس پہ ایمان لانا ہے نا. تو پہلا تقاضا تو یہ. دوسرا تقاضا یہ کہ ہم اسے پڑھا کریں اور یعنی اپنی تلاوت کا معمول بنائیں. صورتیں جو جتنی یاد ہو سکتی ہیں انہیں یاد کریں. ہر عمر میں بندہ یاد کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بس قل ہو اللہ احد پڑھ لی تو وہ کفایت. کیا چلیں، جسے 10 آتی ہیں، جسے 2-3 آتی ہیں وہ 10 تک پہنچے، جسے 10 آتی ہیں وہ 20 تک پہنچے، 40 تک پہنچے. جسے آخری پارہ آتا ہے تو وہ اس میں 2 پارے کر لے، 3 پارے کر لے. تو گویا اس طرف ہر وقت انسان لگا رہنا چاہیے. یہ پڑھنے کے اندر یہ شامل ہے تاکہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. اصل میں تو قرآن، یہ جو قیام ہے نماز کا اہم ترین جز جو قیام ہے، اور نوافل میں تو ہونا ہی یہ چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکے. جتنا آپ کو حفظ ہوگا اتنا ہی پڑھ سکیں گے نا. تو اس حفظ کے ذخیرے میں بھی انسان اضافہ کر رہے، ہر عمر میں کرتا ہے. یہ نہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفظ کریں. آپ پورا نہیں کر سکتے کوئی پرابلم نہیں، جتنا کر سکتے اتنا کرتے رہیں. میں نے بتایا نا 3 صورتیں آتی ہیں تو 10 کا ٹارگٹ رکھ لیں، 10 آتی ہیں تو 40 کا ٹارگٹ رکھ لیں. وہ کر لیں، پارے کا رکھ لیں، 2 پاروں کا کر لیں، آخری منزل کا کر لیں. یہ آپ اسے لے کے چلتے رہیں. تو یہ تو دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، جو احادیث اور ان میں نہیں جا رہا، کیونکہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو ٹائم اور گزر جائے گا. میں سیدھی بات جو لاجک سے سمجھ میں آتی ہے وہی کہہ رہا ہوں. اب ظاہر ہے یہ کتاب آئی تو ہدایت کے لیے نا، ہدا ہے، ہدایت لینا، گائیڈنس صرف پڑھنے سے تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا، گائیڈنس آپ کو ملے گی تب جب آپ اسے سمجھیں گے. بھائی میں اگر انگریزی میں بات کرنا شروع کر دوں اور یہاں پہ 40 بندوں کو وہ سمجھ ہی نہ آئے تو میں گائیڈنس تو نہیں دے سکتا نا. میں اس زبان میں بات کروں گا جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو تب رہنمائی دے رہا ہوں. اب اللہ نے اپنی جو رہنمائی ہمیں دی ہے وہ عربی زبان میں دی ہے، پہاڑی میں نہیں دی، اردو میں نہیں دی. وہ ہم جو بولیاں سمجھتے ہیں ان میں نے عربی زبان میں دی. تو جب تک ہم اسے یا تو وہ زبان سیکھیں یا جن لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشنز کی ہیں، ترجمے کیے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں وہ پڑھیں اردو میں، ہماری زبان میں، تو تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے کہہ رہے ہیں. سمجھ کی بات تو تب ہے. اور ظاہر ہے یہ سمجھ. اچھا اب یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم جب ایک حرف بھی پڑھتے ہیں نا تو اس پہ بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہم نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئی. یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن اب آپ سوچیں کہ اہمیت زیادہ کس کی تھی؟ سمجھنے کی تھی. تو اب ایک آدمی نے سمجھ کے پڑھا تو اس کی نیکیوں کی مقدار کیا ہوگی؟ یہ تو صرف پڑھنے پر اگر اتنی نیکیاں ہیں، ویسے تو انگلی پھیرنے پہ بھی نیکیاں ہیں، اس کی زیارت کرنے پہ بھی نیکی ہے، ثواب ہے. لیکن پڑھنے پہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. تو سوچئے سمجھنے پہ کتنی نیکیاں ہوں گی. اس سے اگلی بات ہے، اصل جو بات ہے کہ سمجھا بھی کیوں؟ شیطان کو تو اس پورے کی سمجھ ہے کہ نہیں سمجھ ہے، لیکن شیطان کو سمجھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی نہیں. تو سمجھنا اصل میں رہنمائی کسی نے دی ہے تو کس کام کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے. تو چوتھی جو تقاضا ہے وہ یہ کہ اس پر چلا جائے. پہلا اسے مانا جائے، دوسرا اسے پڑھا جائے، تیسرا اسے سمجھا جائے، چوتھا اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں یہ کہ دوسروں کو سمجھایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ 5 ذمہ داریاں اصل میں یہ اس کے نتیجے میں ایک انسان پر ان پر اگر عمل پیرا ہوتا ہے تو گویا اس نے ان 4 آیات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ان کے مطابق استوار کر لیا، ڈھال لیا ہے، اپنے کردار کے اندر ان آیات کو سمو لیا ہے.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سبحان